अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवल बाय उमेरा अहमद। फ्रेंड्स, आज हम अपने नॉवल जुनूनियत है यही का एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। इससे भी ज़्यादा आकिब इसके फूले हुए गालों को खींचते हुए बोला और वहाँ से चला गया। हानिया मुंह खोले हुए उसे जाते देखने लगी। मुंह बंद करो, अपना छिपकली चली जाएगी। आकिब मुड़े बगैर बोला। हानिया ने फ़ौरन से अपना मुंह बंद किया। हाय अल्लाह, इनको कैसे पता चला, उसने हैरत से सोचा। उफ, अब ये फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कहाँ मर गए। ज़रूर मेरी ये गुस्ताख बहन भाई अकेले ठूसने में बिज़ी होंगे। अभी उनकी खबर लेती हूँ जाकर। हानिया कैंटीन पहुंची तो देखा वो दोनों आराम से बैठे खाना ठूस रहे थे। हानिया ने समोसा खाती आलिया के हाथ से समोसा छीना और ख़ुद उसके साथ बैठकर खाने लगी। आलिया, जिसने समोसा मुंह में डालने के लिए मुंह खोला ही था, उसका मुंह खुला ही रह गया। कमीनी, शर्म तो नहीं आती होगी तुम्हें। आलिया को अपने समोसे का बहुत दुख हुआ। शर्म? वो क्या होती है? हानिया को शायद मालूम नहीं था। वही मोहतरमा जो तुमने बेच खाई है। आलिया ने उसी अंदाज में जवाब दिया। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। हानिया अनजान बनते हुए बोली। तुम्हें कुछ पता भी होता है? आलिया ने उस पर तंज किया। हाँ ना, पता है ना कि तुम एक नंबर की कमीनी, गधी और उल्लू की पट्टी हो। हानिया ने समोसे के साथ इंसाफ करती हुई बोली। हानिया की बात पर अरसलान का कहकहा कैंटीन में गूंजा। आलिया बस हानिया को घूर रह सकती थी। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम दोनों को एक नई मिर्ची मसाला खबर सुनाती हूँ। हानिया समोसे के साथ इंसाफ करने के बाद हाथ जोड़ती बोली। आलिया और अरसलान के कान खड़े हो गए उसकी मिर्च मसाले वाली बात सुनने के लिए। फिर हानिया ने उन दोनों को सारा वाकया सुना डाला। हाय, मैंने सीन मिस कर दिया। आलिया को अपने सीन मिस करने का बहुत दुख था, लेकिन अरसलान बहुत गहरी सोच में डूब चुका था। फिर अपनी गहरी सोच के दरिया में डुबकियां लगाने के बाद जब वो बाहर निकला तो झट से मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें चमक उठी थीं, जैसे उसे इस गहरी सोच के दरिया में से कोई कीमती खजाना मिला हो। वो सोने ही लगा था कि कोई हिरन की स्पीड में उसके कमरे में आया। कमरे में पहुंचकर ही उसने दम लिया था। क्या हो गया है अरसलान? कोई पीछे पड़ा है जो तुम इस तरह आ रहे हो? आकिब ने उसे डांटा। अरसलान का तो मुंह ही बन गया। अच्छा, अब इस तरह मुंह ना बनाओ, बताओ क्या बात है? आकिब ने उसे मुंह बनाते देखकर कहा। भाई, मैंने सुना आपकी शहरयार से लड़ाई हुई थी। अरसलान ने छोटी छोटी आंखें करके उसे देखते हुए कहा, जैसे कुछ पता लगाना चाह रहा हो। किसने सुनाया है तुम्हें? आकिब ने अपना एक आबरू उचका कर कहा। जाहिर सी बात है, मेरी इकलौती जान से प्यारी बहन ने। अरसलान ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते कहा। हाँ हाँ, तो और क्या बताया इसने तुम्हें? आकिब ने जैसे सरसरी सा पूछा। इसने मुझे वो बताया जो इसने लाइव देखा है, लेकिन आप मुझे ये बताएं जो मैंने महसूस किया है। महसूस तुमने किया है, मुझे कैसे पता होगा? आकिब बोला। अरे क्या क्या तो आपने लेकिन किया तो आपने, लेकिन महसूस मुझे हुआ है। अरसलान अपनी मुस्कुराहट को लश्कारे मारते हुए कहा। क्या किया है मैंने? अरसलान की बातें आकिब के सर से गुजर रही थीं। मोहब्बत, साफ जवाब आया। आकिब ने चौंक कर अरसलान को देखा। क्या बकवास झाड़ रहे हो? आकिब ने तप कर कहा। इसे बकवास नहीं, सच कहते हैं, जो बहुत ही कड़वा होता है। अरसलान ने अपना फ़िलॉसफी झाड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा कड़वा सच? आकिब ने उसे गुस्से से घूर कर कहा। मतलब कि मीठा सच है। अरसलान ने सर को जैसे समझते हुए सर हिलाया। मोहतरम, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे मोहब्बत हुई किससे है? आकिब ने दांत पर दांत जमा कर कहा। मेरी इकलौती सी प्यारी बहन हानिया उस्मान से। अरसलान ने उसे सच बताया। अपना दिमाग दुरुस्त कराओ जाके, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने में। आकिब ने सच से नज़रें चुराते हुए कहा। अच्छा? अरसलान ने अच्छा को अपनी ज़ुबान से भी ज़्यादा लंबा करते हुए कहा। तो फिर आप शहरयार से किस वजह से लड़ते हैं? अरसलान तो जैसे आज कमरे से कसम वगैरह खा के आया था कि चाहे आकिब भाई से चपेड़े ही क्यों ना खाने पड़ें, 2 मुक्के ही क्यों ना खाने पड़ें, लेकिन सच उगलवा कर ही रहेगा। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारी उनसे कितनी बड़ी दुश्मनी है। आकिब ने जैसे उसे याद दिलाया। हाँ, लेकिन हानिया की तो नहीं है। दिमाग तो उसका भी बहुत तेज़ चलता था। आकिब का बस नहीं चल रहा था कि इस शरारत की पिटारन को कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दे। तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। बहुत बकवास झाड़ ली है तुमने।
عاقب سچ سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کون بچا سکتا تھا اسے سچ سے اور محبت سے؟ میں نہیں جاؤں گا۔ ارسلان بیڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اس وقت کسی ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ عاقب کی گھوری کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ارسلان تم جا رہے ہو یا نہیں؟ عاقب نے ضبط سے آنکھیں بھینچ کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتا دیتے۔ ارسلان نے زور سے سر نہ میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ارسلان! عاقب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بھائی، ارسلان نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا۔ تم نکل رہے ہو یہاں سے یا میں تمہیں نکالوں؟ عاقب کا شاید ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ میں تو نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے سچ نہیں بتا دیتے۔ ارسلان بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ عاقب اس کی طرف ہاتھ بڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن ارسلان نے زور سے بیڈ شیٹ کو پکڑ لیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ارسلان نے بھی سر زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں عاقب اسے 2-3 جڑ ہی نہ دے۔ آخرکار عاقب کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زور سے دھاڑتے ہوئے بولا، ہاں ہے مجھے ہانیہ سے محبت، اور وہ بھی بے انتہا، اتنی محبت کہ میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس کا نام بھی کسی اور کے منہ سے زہر لگتا ہے، زہر۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اور عالیہ کو بھی اس کے پاس بھٹکنے نہ دوں، اور شاید مجھے اس سے محبت بھی نہیں ہے، عشق ہے، عشق۔ سن لیا تم نے؟ وہ اب بھی دھاڑتے ہوئے بولا۔ ارسلان کے ہونٹوں کے کونے سے میں مسکراہٹ نے رقص کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیلی ڈانسروں کی طرح ناچنا شروع کر دے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ عاقب پھر سے دھاڑا۔ ارسلان جس سپیڈ سے کمرے میں آیا تھا اسے ڈبل سپیڈ میں بھاگا تھا کمرے سے۔ آج میں اوپر آسمان نیچے آ گیا تھا۔ آگے تو گانا ہی نہیں آتا۔ اچھا چلو کوئی اور گاتا ہوں۔ ہاں سن لو میری نیند والو، جتنا بھی تم شور مچا لو، کروں گا پارٹی ساری رات، دم 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 کا دمک تم کروا لو۔ ارسلان نے ہر اینگل سے گانے کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے گانا گانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ بھنگڑا بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے ڈیک آن کیا اور ڈھمکے لگانا شروع کر دیے۔ سمینہ بیگم جو ارسلان کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھیں، اس کے کمرے سے گانوں کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ سامنے ارسلان کو ٹھمکا لگاتے دیکھ کر ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ بلکہ وہ ٹھمکا بھی کیا لگا رہا تھا، ٹھمکی لگا رہا تھا، ٹھمکی۔ بیٹا کیا بات ہے، بڑے ٹھمکے شمکے لگائے جا رہے ہیں۔ سمینہ بیگم ہنستے ہوئے بولیں۔ ماما آپ بھی آئیں اور میرے ساتھ ڈانس کریں، آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے۔ ارسلان ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ کیوں عالیہ شادی کے لیے مان گئی؟ سمینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں ماما، اس کا کیا ہے، اس نے تو مان ہی جانا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑی خوشخبری ہے، ارسلان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا جی تو بتائیں کیا ہے خوشخبری؟ سمینہ بیگم بھی اسے خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا دیں۔ آپ کو پتہ ہے عاقب بھائی کو وہ ہو گیا ہے، ارسلان نے ایک ادا سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ میں دیکھ کر آتی ہوں اسے اس کے کمرے میں، سمینہ بیگم پریشانی سے کہتے جانے لگی کہ ارسلان نے انہیں روک لیا۔ ماما کہاں جا رہی ہیں؟ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ سمینہ بیگم ناسمجھی سے بولیں۔ ارے ماما بھائی کو عشق ہو گیا ہے، عشق۔ ارسلان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ عشق؟ لیکن کس سے؟ سمینہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پیاری سی بہن ہانیہ سے۔ ارسلان نے ان کے دونوں ہاتھ خوشی سے تھامتے ہوئے کہا۔ سچی؟ سمینہ بیگم نے کچھ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ ہاں، ارسلان نے زور سے ہاں میں سر ہلاتے کہا۔ ماشاءاللہ سے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں ابھی منظور کو بتا کر آتی ہوں۔ سمینہ بیگم جانے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے انہیں پھر سے روک لیا۔ ارے ماما یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ بابا نے تو ڈائریکٹ بھائی سے بات کر لینی ہے اور پھر بھائی نے مجھے اچھی کٹ لگانی ہے۔ ابھی نہ بتائیں، بابا کو جب صحیح وقت آئے گا تو پھر بتائیں گے، ارسلان نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یا پھر اصل بات یہ تھی کہ وہ عاقب سے کٹ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو پھر میں انہیں نہیں بتاتی، ارسلان نے ہم کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ عاقب کی اب ساری نیند اڑ چکی تھی۔ اب وہ صرف ہانیہ کو سوچے جا رہا تھا، اسے ہانیہ کی یاد آ رہی تھی۔ اف کاش تم میرے پاس ہوتی ابھی، بس یہ یونی ختم ہو جائے ایک دفعہ، پھر میں تمہیں اپنے پاس ہی لے آؤں گا۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، ایک دن تم صرف عاقب علی شاہ کی ہوگی، میری شرارتی چڑیل۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دل و جان سے مسکرا دیا۔
آج عالیہ یونی نہیں آئی تھی کیونکہ اسے اپنی مما کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر عیادت پر جانا تھا۔ ارسلان ہانیہ کو گراؤنڈ میں بٹھا کر خود لائبریری بھاگا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا اور اس میں اس نے جو دیکھا وہ دیکھ کر اسے لگا کہ دل پھٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عاقب جو ارسلان اور ہانیہ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، ہانیہ کو گراؤنڈ میں اکیلے اور روتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ بھاگتے ہوئے ہانیہ کے پاس پہنچا اور اس کے پاس بیٹھ کر بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا، تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ ہانیہ نے نظر اٹھا کر عاقب کو دیکھا اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح مجھے۔ وہ جو میری سوچتے ہوئے پھر سے رونے لگی، کیا ہوا ہے بتاؤ۔ وہ میری پبجی بین ہو گئی، یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عاقب دنگ رہ گیا اس کی اس بات پر۔ پھر اس کا دل کیا کہ وہ یونیورسٹی کی چھت سے چھلانگ لگا دے۔ لڑکی، تم بس صرف اس بات سے رو رہی ہو کہ تمہاری پبجی بین ہو گئی ہے؟ عاقب صدمے سے بولا، آپ کو بس یہ صرف اتنی سی بات لگ رہی ہے؟ اتنی مشکل سے میں نے اپنا رینک ایس کیا تھا، اتنی محنت کی تھی میں نے اس کے لیے، راتوں کو جاگی ہوں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتنی سی بات ہے؟ وہ اسی کے سینے سے لگ کر اسی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ تو بس روئی ہی جا رہی تھی۔ تم ایک گیم کے پیچھے روتے ہوئے ایک نہایت ہی فضول قسم کی لڑکی لگ رہی ہو، عاقب نے اس پر افسوس کرتے ہوئے کہا، اور وہ اس سے الگ ہوئی۔ اچھا تو پھر میں نہیں روتی، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب تو نہیں لگ رہی نا فضول؟ اس نے معصومیت سے پلکیں چھپکا کر پوچھا۔ عاقب کے اس طرح کہنے پر مسکرا دیا۔ ہاں اب نہیں، اب لگ رہی ہو میری شرارتی چڑیل۔ اس نے سر ہلاتے کہا۔ پھر جیسے ہی اس کے دماغ نے کام کیا، اس نے سر اٹھا کر جھٹ سے عاقب کو دیکھا۔ شرارتی چڑیل؟ آپ نے مجھے شرارتی چڑیل کہا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں تم ہو ہی شرارتی چڑیل، عاقب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو آپ کیا ہیں، جلاد جن؟ ہانیہ نے آنکھیں صدمے کا شکار ہوئی پڑی تھیں۔ نہیں، میں تو عاقب علی شاہ ہوں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ جن ہیں، وہ بھی جلاد والے۔ ہانیہ نے اس کو بتایا کہ وہ جلاد جن ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں میں تمہارا جلاد جن، اب خوش؟ اس نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں جس کی وجہ سے ہانیہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ آپ دور رہا کریں مجھ سے، مجھے عجیب لگتا ہے، اور اسے دور ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ ارسلان اس کے پاس آیا تو اس کو دیکھ کر سیٹی بجائی۔ ہانیہ جھٹ سے عاقب سے دور ہوئی، لیکن عاقب نے ارسلان کا لحاظ کیے بغیر اسے پھر سے اپنے قریب کیا اور پھر ارسلان سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا بےہودہ قسم کی سیٹیاں بجا رہے ہو تم؟ عاقب ارسلان کو غصے سے جھڑکتے ہوئے بولا۔ ارسلان محترم تو ڈر گئے، میں تو بس ایسے ہی کر رہا تھا۔ ارسلان نے پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ ارسلان بڑبڑا کر وہاں سے چلا گیا، بلکہ گیا ہی کیا تھا، بھاگا تھا۔ عاقب پھر سے ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کیوں عجیب لگتا ہے؟ وہ